बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के नोटिगम स्टूडियो से प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के ताज़ा एडिशन के साथ शिराज खान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का मेरा ये प्रोग्राम रियासत जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए है और उस अवाम के लिए है जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन नज़रियात को फॉलो नहीं करते। एक तरह की जो उद्दम पेल है उस तरह अपने आप को सियासी जमातों के अंदर शामिल कर लेते हैं और ओहदे ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारी पार्टी का मंशूर क्या है। आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है वो उसका जो अबूरी एक्ट 1974 है वो क्या है, जमातों से वाबस्तगी का ताल्लुक़ क्या है। हम अगर किसी जमात में हैं बैसियत कारकुन या लीडर, तो उससे हमारी आवाम को, हमारे लोगों को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है और हमारे इस अमल से या किसी के हक़ या मुखालफत में नारे लगाने से हमारे मुल्क और कौम को कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। मैंने आज नहायत दो अहम शख्सियात को आज़ाद कश्मीर की सियासी और दस्तूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज अपने स्टूडियो में मद्दू किया है। मेरे जो मौज़ूआत हैं वो है आज़ाद कश्मीर का अबूरी एक्ट 1974, उस पर पाकिस्तान की भी बड़ी पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ी तनकीद होती है, आज़ाद कश्मीर के लीडरों के ऊपर भी बड़ी तनकीद होती है और इक़्तिदार में रहने वाले और हिज़्ब इख्तिलाफ़ में रहने वाले जो लोग हैं इसको हदफ़ तनकीद का निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान पर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। आज हमने इस बात का जायज़ा लेना है कि एक्ट 1974 है क्या, फिर इस बात का भी जायज़ा लेना है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है ये कितनी बाख्तियार है और 6-7 महीने में इस पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस के अतबार से क्या गुल खिलाए हैं, क्या ऐलानात किए हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून का जो कन्वेंशन है वो 5 अप्रैल को मीरपुर में मुनक्कद हो रहा है। इससे तारीख़ आज़ादी कश्मीर पर क्या असरात मरतब होंगे, हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों को इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। और फिर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद की खबरें बाज़गश्त कर रही हैं। ये बिल्कुल एक रूमर है या सियासत के अंदर कुछ भी मुमकिनात में से है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो मीरपुर में एयरपोर्ट का ऐलान किया गया है, आया ये ऐलान हमें बैरून मुल्क या तारकीन वतन जो कश्मीरी रहते हैं इस ऐलान को अमली जामा पहनाया जाएगा या महज ये सिर्फ़ एक किस्म का ऐलान ही रह जाएगा और इस पर जो है वो अमल दरामद हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब राजा निसार अहमद ख़ान साहब, आप साबिक़ वज़ीर कानून, साबिक़ वज़ीर बल्दियात और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं। 7 दफ़ा इलेक्शन उन्होंने मेरे ख़्याल में लड़ा है और 4 दफ़ा कामयाब हुए हैं, 6 दफ़ा लड़ा है और 2 दफ़ा नाकामी देखनी पड़ी है। बहुत तजर्बेकार हैं, मैं इन्हें उसी पेज पर रखता हूँ जिसमें सरदार सिकंदर याद ख़ान साहब हैं, सरदार अतीक साहब हैं या राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं, उसी कैटेगरी के माशाल्लाह लीडर हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के। और आपके बराबर में तशरीफ़ फरमाए जनाब बैरिस्टर नूरुल अमीन साहब, आप माहिर कानून हैं, 20 साल आज़ाद कश्मीर में प्रैक्टिस की है और आजकल यहाँ पर ही सेटल हैं, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। राय साहब, सबसे पहले मैं आपसे अगर शुरू करूं, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आपने हमें टाइम दिया, अपनी गुनागू मसरफियात से वक्त निकाल कर। आप असम्बली में क्यों नहीं है इस दफ़ा, क्या वजूहात बनी, इलेक्शन हारने के असबाब क्या थे, कुछ हमें इस बारे में शुरू इससे करें तो। शिराज साहब, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका ये बख्शा है और आपने इब्तदाई उस बात से की है, शायद बड़ी वो तल्ख जो है यादें व्यवस्था है हमारी, उसके साथ जो है गुजारे मेरी ये है जी कि ये हमारी बदनसीबी रही है कि आज़ाद कश्मीर में लोगों को जो हक राय दी है, वोट देने का जो हक है, उसे खासी हद तक बात औक़ात मालूम किया गया और ये मैं इसमें बदनसीबी हमारी ये है। अब मेरा चूँकि तल्लुक़ जो है वो एक जमात से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस वक्त है, पहले मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहा हूँ।
پاکستان میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ لوگوں کو آزادانہ حق رائے دے کا وہ حق نہیں دیا اس کو جو ہے. یہ آپ 75 میں لے لیں, 71 بھٹو صاحب تھے وزیر اعظم پاکستان کے اس وقت بھی جو ہے وہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے, ہمارے جو اجتماع تھے جلسے تھے ان کو روکا گیا. الحاصل کے آس بہت ہی مجبور ہو کر مظفر آباد میں ہمارا جو ہے وہ سارا نظام کو در برہم کیا گیا, تو پھر الیکشن کا بائیکاٹ ہم نے کیا اس وقت. مطلب یہ ہے تو پیپلز پارٹی اکیلی تھی میدان میں, سب پارٹیاں اس کے ساتھ شامل تھیں, ریولیوشن لیگ خورشید صاحب بھی باقی سارے شامل تھے. ایک فرد واقع کیپٹن سرفراز صاحب تھے جو آزاد لڑے الیکشن اس وقت, لیکن ان کو بھی جو ہے وہ بالواسطہ جو ہے سپورٹ تھی پیپلز پارٹی کی. چلو ایک آدھ تو بنے جو ہے آدمی ہے, تو وہی ایک واحد تھے اسمبلی ممبر 75 میں جو حزب اختلاف کے لیڈر تھے. اس کے بعد جو ہے یہ 90 میں الیکشن ہوئے ہیں, محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت سے, تو آزاد کشمیر میں پہلی بار جو ہے اسلحہ اور پیسہ استعمال ہوا وہاں پر الیکشن میں جو ہے. 96 میں بھی یہی ہوا, اور اس دفعہ جو ہے وہ آپ مطلب آپ کے علم میں بات یہ ہوگی کہ ہمارے خلاف دونوں حکومتیں تھیں. یعنی مسلم کانفرنس کی عتیق احمد خان صاحب نے کہا کہ ہم یہ چھوڑ کر گئے ہیں, ان کو سبق سکھانا ہے. پیپلز پارٹی والے جو مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی یہ خواہش تھی, اور دونوں نے خواہش جو ہے مل جل کر وہ تمام اب یہ دیکھ لیں جی کہ آپ ووٹر فیصدوں سے لے کر جو ہے سارے مطلب حتیٰ کہ یہ بات ہے جی کہ آپ پہاڑی ایریا ہو وہاں پر جہاں سے جو ہے وہ لاکھوں لوگ باہر ہیں, بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, وہاں پر 98% 97% اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کسی خطے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بات ممکنات میں سے ہے. تو اب یہ جو جس حالات سے وہاں پر حالات ایسے نہیں پیدا ہو گئے کہ ایک اینٹی مسلم جو اینٹی مسلم لیگ ووٹ تھا وہ آپ کے خلاف پڑا, دوسرا دھاندلی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر دھاندلی جس طرح آپ نے ہسٹری میں بتایا ہے. اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ برادری وغیرہ جو ہے وہ ساری برادریاں یہ سبھی ایلیمنٹ ہوا ہے کچھ. جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ کسی حد تک وہ بھی ٹھیک ہے. میں آپ گزارش یہ کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کا مسلم کانفرنس کا اپنا امیدوار تھا, ٹھیک, اس نے 1100 ووٹ لیے. پیپلز پارٹی والے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی میں بیرسٹر صاحب بھی چلے گئے, باقی لوگ بھی گئے, کہ بڑا مضبوط گروپ ہو گیا. 2001 میں بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے, جو ہیں پیپلز پارٹی کے وہ صدر تھے اس وقت. میرا اور جو رفیق نیر کا 1 to 1 مقابلہ ہوا, ٹھیک, الیکشن فیئر ہوئے, 339 ووٹوں سے میں الیکشن جیت گیا. وہ 2006 کا جو الیکشن ہوا اس میں بھی جو ہے 5,500 کی میری لیڈ تھی جو ہے, ٹھیک. آج میں یہ کہتا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں جی کہ یہ جو تناسب ہوا اس کا پھر یہ ہے کہ شناختی کارڈوں کے استعمال میں بددیانتی کی گئی, ووٹر فیصدوں میں کی گئی, اسٹاف میں کی گئی, اور یہ ہے کہ 26-27 اسٹیشن پر تو سرے سے کوئی آدمی گیا ہی نہیں ہے. مطلب یہ اب نکال والی سیٹ جو ہے ٹھیک ہے, مطلب وہ سارے اکٹھے ہوئے ہوں گے, لیکن 1932 سے لے کر جو سیٹ آ رہی تھی مسلم کانفرنس کی بعد میں جو ہے وہ سلسلہ, تو یہ پہلی بار ہوا ہے جی کہ وہ سیٹ بھی گئی ہم سے جو ہے وہ 1932 لے کر اس وقت تک. مطلب یہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر بننے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو توقعات آپ کو وابستہ تھی وہ پوری نہیں ہوئی؟ نہیں وہ جو توقعات ہماری تھیں اس سے جو ہے وہ بڑھ کر ہمیں کامیابی ہوئی. اب دیکھیں نا, عتیق خان مطلب ہی واز اے پرائم منسٹر, اور جو ان کے بیانات انتخابات کے بعد آئے, انہوں نے کہا جی کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہر پولیس اسٹیشن پر پھانسی دینی چاہیے. یہ بات انہوں نے کہی کہ نہیں کہی ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا اخبارات میں, کھل کے جلسوں میں بات کی. آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑی بددیانتی جو ہے وزارت امور کشمیر نے کی اور چیف الیکشن کمیشنر نے کی. ٹھیک ہے, اب جو وزیر اعظم ہے جس نے الیکشن کرائے ہیں اور ملا ہوا تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, اگر اس کا یہ آخرکار رزلٹ یہ نکالتا ہے کہ اتنی بڑی بددیانتی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو اور وزیر امور کشمیر کو جو ہے وہ سر عام پھانسی دی جائے, تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن یہ تو جو ٹاسک ملا تھا یہ تو ایسا بھی ہے, بعض لوگ جو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ جو تجزیہ کرتے ہیں کہ جو صدر زرداری صاحب ہیں, قاہرہ صاحب ہیں, انہوں نے ایک ٹاسک بنایا تھا کہ مسلم کانفرنس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور مسلم لیگ بنانی ہے, اور اسی طرح وہ آزاد کشمیر کے مسلم کانفرنس کے لوگ جو اس میں ٹریپ ہوئے, حکومت تبدیل ہوئی راجہ فاروق حیدر کی, اور بات اس نیج پہ پہنچی کہ مسلم لیگ نون بنی, اور اس میں آپ سب لوگ جو ہے اس ٹریپ میں آگے اور مسلم لیگ بن گئی. دیکھیں میری گزارش, ٹریپ میں ہم نہیں آئے جی, ٹریپ میں عتیق احمد خان صاحب آئے. دیکھو ہم تو فارورڈ بلاک کے تھے نا جی, ہم تو پہلے الگ ہوئے, فارورڈ بلاک بنایا, الگ ہوئے, ہم نے جو ڈھانچہ الگ مطلب کھڑا کیا جماعت کا جو ہے, پھر ہم اکٹھے ہو گئے. اکٹھے کرنے والے بھی عتیق صاحب ہیں اور ان کے ساتھی ہیں, وزیر اعظم بنانے بھی عتیق صاحب ان کے ساتھی ہیں. یہی ہم نے کہا جی کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اپنے ہی بنائے ہوئے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کیوں کرتے ہیں.
یعنی ہمارا جو اختلاف ان سے ہوا یہی اسی بات پر ہوا. اب بات یہ ہے کہ عتیق احمد خان نے جو ہے وہ، بلکہ میری بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی، مجاہد اول بھی تھے اور عتیق صاحب بھی تھے دونوں، اور میں تھا، تینوں 1.5 گھنٹے تک ملاقات ہوئی. میں نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ ایک 6 ماہ کے لیے جو ہے عرصے کے لیے کیوں اپنا مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں؟ آپ یہ بات نہ کریں. مسلم لیگ جو ہے مسلم کانفرنس ٹوٹ جائے گی، مسلم لیگ بن جائے گی، تو پھر یہ اتحاد ناممکنات میں سے ہو جائے گا، نہیں ہوگا. لیکن ساتھ جھگڑا سنا ہے صدارت کے اوپر تھا. اگر مسلم کانفرنس کی صدارت سردار عتیق احمد خان صاحب چھوڑ دیتے تو پھر اس کا مطلب آپ لوگ علیحدہ نہ ہوتے، مسلم لیگ نون نہ بنتی. نہیں تھے ہی نہیں اس وقت، تو یہ بات ہی نہیں تھی نا. اس وقت تو صدر جو ہیں خود تھے عتیق احمد خان، بلکہ عتیق احمد خان نے زیادتی یہ کی جو ہے وہ کہ خود تو وہ صدر بن گئے. ہمارا جو گروپ تھا فارورڈ بلاک والا وہ ضم ہو گیا اس میں جو ہے مسلم کانفرنس میں، لیکن وہ خود جو ہے وہ امیدوار ہے بدستور جو ہے وہ وزیر اعظم کے، کہ جب انہوں نے عدم اعتماد کرا دیا یعقوب خان کے خلاف، تو اس کے بعد جب امیدوار بننے والی بات ہے تو اس میں خرابی پیدا انہوں نے کی. انہوں نے کوشش کی یہ بات، تو برکہ یہ چونکہ اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ ہوا جو ہے عدم اعتماد کا جو ہے فاروق خان کے خلاف. تو اگر عتیق احمد خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس وقت بات مان جاتے تو آپ لوگ مسلم کانفرنس میں ہی رہتے؟ یہی بات ہوئی ان سے. سردار سکندر صاحب نے کہا یہ جو پہلا جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ایک تو ہے نہیں کہ فاروق قادر کے خلاف عدم اعتماد تحریک پیش ہوئی، اس سے جو پہلا مرحلہ تھا جس میں ہم الگ ہوئے اور کولیشن گورنمنٹ ہم گئے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، پی ایم ایل بھی شامل تھی اور ہم بھی شامل تھے. ایک تو وہ مرحلہ ہے. اس وقت ہم نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہونے سے پہلے کہ آپ بیٹھیں، آپ کنونشن کو ملتوی کریں، ہم بھی کنونشن ملتوی کرتے ہیں، بیٹھ کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں اور جو ہے مسلم کانفرنس دوبارہ اکٹھی ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ میر پور کے کنونشن کے بعد سوچیں گے. اب ان کی خواہش یہ شاید ان کو یہ تھا یہ اندازہ کہ میرے پاس 26 آدمی جب میلے پورے ہیں تو میرے خلاف تو نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا ہے. جب کنونشن ہوا تو اس میں 19 کے فگر کو مطلب کراس نہیں کر سکے. ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس ان کے پاس پھر یہ تھا جی کہ عدم اعتماد ان کے خلاف ہوا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری جو حکومت بنی جو ہے فارورڈ بلاک کی کولیشن گورنمنٹ بنی یہ ہے. اس کو پھر توڑا عتیق صاحب نے جب کہا کہ آپ مطلب وزیر اعظم بن جائیں فاروق قادر کو، میں جماعت کا صدر بن جاتا ہوں متفقہ طور پر. یہ طے ہونے کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے، یہ صدر بن گئے پارٹی کے، اور پھر جو آخر میں جو ہے وہ عدم اعتماد پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے کہ وہ جو آپ نے بات کی بالکل 100% ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک منصوبے کے ذریعے یہ تقسیم مسلم کانفرنس کو تقسیم کیا. آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نے نون نے جو سیٹیں لی ہیں یہ نواز شریف صاحب کے نظریے اور حمایت اور نون لیگ کی وجہ سے لی ہیں یا شخصیات جیتی ہیں؟ جیسے راجہ نصیر صاحب جیتے ہیں، طارق فاروق صاحب جیتے ہیں، ان کو تو جیتنا تھا اگر یہ انڈیپینڈنٹ بھی لڑتے تب بھی. دیکھیں یہ وہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. طارق فاروق صاحب پہلے بھی ہارے الیکشن میں، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں 2006 کا الیکشن وہ ہار گئے تھے. آپ وہ کمپٹیشن ہوا نہیں بعض جگہوں پر، لیکن نظریات تو نہیں جیتے. میاں نواز شریف صاحب کے آزاد کشمیر میں نظریات نہیں جیتے اگر آنیسٹلی اگر کہیں تو. نظریات والی بات دیکھیں جی کہ مسلم کانفرنس کے اور مسلم لیگ کے نظریات میں فرق کسی سے کوئی نہیں ہے. یہ جو اس ماضی میں جو ہم کہتے رہے، مجاہد اول بھی کہتے رہے، سردار سکندر صاحب بھی کہتے رہے، عتیق صاحب بھی کہتے رہے جی کہ مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس دونوں ایک ہی جماعتیں ہیں. یہاں پر مسلم کانفرنس ہے، پاکستان میں مسلم لیگ ہے. تو اس میں یہ نظریات ہمارے وہی ہے کہ جو مسلم لیگ کے تھے وہی مسلم کانفرنس کے نظریات کا کوئی فرق نہیں تھا. اس میں جو ہے میاں صاحب کا جو ہے نا باتیں دیکھیں، وہ بڑے ریلیکٹنٹ تھے مسلم لیگ نون نہ بنائی جائے آزاد کشمیر میں. آپ لوگوں نے مجبور کیا انہیں کہ مسلم لیگ نون بنائے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ یہ اب ان کا شاید کوئی بات ہوگی ان کے ذہن میں جو ہے یہ بات آپ بھی کہہ رہے ہیں. مسلم لیگ میں بھی یہ بات تھی جی کہ آپ وہاں پر مسلم لیگ نہ بنائیں. یہ ان کی بات اس لیے نہیں تھی کہ کوئی وہ بہت حمایتی تھے اس کے مسلم کانفرنس کے، بلکہ اس لیے تھی جی کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کا یہ سلسلہ ایسا ہے تو اگر آپ اس کو یونٹ کرا دیں گے کل اگر سلسلہ ایسا ہوتا تو پھر یہ اس پر بیٹھ کر جو ہے لیگل جو ہے وہ ہم نے اس پر صلاح مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کہ آزاد میں جو یونٹ بنا ہمارا جو مسلم لیگ نون کا اس کی ایک حیثیت ہم نے قائم رکھی ہے. اب یہ دیکھیں نا یہاں جو ہے مطلب راج صاحب آپ سے بہت ساری باتیں میں نے کرنی ہے لیکن بیرسٹر صاحب کو بھی جو ہے وہ موقع دیتے ہیں. آپ کی ایکسپرٹیز کنسٹیٹیوشن عبوری ایکٹ 1974 کے اوپر ہے، آپ نے بڑا پڑھا ہے اس کے اوپر. واٹ از دس انٹرم کنسٹیٹیوشن ایکٹ 1974؟ کیا ہے یہ ایکٹ؟ شیراز صاحب وہ اس کا پس منظر یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل لاء کے تحت رسپانسبلٹیز ہیں UNCIP ریزولوشنز کے تحت، تو اس کے تحت انہوں نے یہ جو عبوری آئین ہے 74 میں اس کا نفاذ کیا گیا. اس سے پیشتر آزاد جموں اور کشمیر گورنمنٹ ایکٹ تھی 1970، اس کو ریپلیس کیا گیا. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو حکومت پاکستان ہے
یہ UNCIP یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن انڈیا اینڈ پاکستان جی اس کی جو UNCIP جی اس کی جو قراردادیں ہیں وہ اس کے تحت یہ کلیم کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ علاقہ جب تک کہ استصواب رائے نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ہمارے زیر انتظام ہے، اور اس میں جو حکومت سازی ہے، کانسٹیٹیوشنل لاء ہے، وہ پرووائڈ ہم کریں گے۔ تو پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں 73 کے آئین جو ہے اس کا نفاذ ہوا، تو آزاد کشمیر میں جو عبوری آئین ہے، جو عبوری ایکٹ ہے 1974، اس کے تحت صدارتی جو نظام تھا اس سے پیشتر اس کو ریپلیس کر کے پارلیمانی نظام کا نفاذ کیا گیا۔ یہ جو ایکٹ ہے کس نے اس کو ڈرافٹ کیا؟ یہ جیسا کہ ایکٹ کا جو نقطہ آغاز ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں اصل میں شیراز صاحب کانسٹیٹیوشنل لاء جو ہے جتنے بھی کوئی ارینجمنٹس ہوں گے وہ حکومت پاکستان کی پیشگی، منظوری اور توثیق کے بغیر قطعاً نہیں ہو سکتے۔ از اٹ اے پارٹ آف کانسٹیٹیوشن 1973؟ نہیں، یہ جو عبوری آئین ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ عبوری آئین جو ہے اس میں یہ بات باقاعدہ درج ہے، تحریری طور پر یہ موجود ہے کہ حکومت پاکستان نے اس کے نفاذ کی پیشگی منظوری دی ہے، اور اس کے بعد اس وقت کے آزاد کشمیر کے صدر کو اختیار تفویض کیا ہے کہ اس بل کو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں پیش کریں۔ راجہ صاحب میری اس بات کی تائید کریں گے کہ وہ حکومت پاکستان کی پیشگی جو منظوری ہے اس کے بعد اس کا نفاذ ہوا، ان کی پیشگی منظوری یا توثیق کے بغیر آزاد کشمیر میں آئینی طور پر جو ہے نا بنیادی طور پر کوئی ترامیم نہیں ہو سکتی۔ یعنی if Assembly of Azad Kashmir wants to make any amendment in this constitution they can't do it۔ شیراز صاحب، آزاد کشمیر کی اسمبلی اور آزاد کشمیر کونسل متفقہ طور پر یونانیمسلی قانون سازی کرنا چاہیں تب بھی اس میں جو بعض بنیادی ترامیم ہیں، جیسے آزاد کشمیر کونسل کے اختیارات، جو ایک کنٹروورشل ایشو اس وقت ہے، آزاد کشمیر میں باقاعدہ اس بات پر احتجاج ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر کونسل کے جو اختیارات ہیں، جو ایک سلیکٹڈ باڈی ہے، آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے وہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ایک منتخب شدہ ادارہ ہے جس کے راجہ صاحب جو ہے رکن رہے ہیں کئی بار۔ اس کے برعکس جو کونسل ہے وہ ایک نومینیٹڈ باڈی ہے، لیکن اس کے جو قانون سازی کے اختیارات ہیں اسمبلی کے مقابلے میں، کونسل کو باقاعدہ اور منظم طریقے پر فوقیت دی گئی ہے اسمبلی پر، جو نقطہ اعتراض ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کمپیریزن کے طور پر دیکھیں تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ہاؤس آف کامنز انگلینڈ میں منتخب باڈی ہے، اس کے مقابلے میں جو ہاؤس آف لارڈز ہے وہ نامینیٹڈ ہے، لیکن جو قانون سازی کے اختیارات ہیں اس میں جو فوقیت اور برتری ہے وہ ہاؤس آف کامنز کو ہے۔ تو آزاد کشمیر میں بھی ہونا یہ چاہیے قانونی طور پر کہ جو منتخب شدہ ادارہ ہے، قانون ساز اسمبلی ہے، فوقیت اس کو ہونی چاہیے، لیکن فی الحقیقت اس کے برعکس ہے۔ راج صاحب کیا کومنٹس کریں گے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ؟ آپ تو وزیر قانون بھی ہیں، لائر بھی ہیں، آپ کی تو بڑی ایکسپرٹیز ہے۔ درست فرمائی۔ دیکھیں، یہ گزارش میری یہ ہے کہ ایک تو یہ نہیں جی کہ آپ کا جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے وہ آتا ہے جی کہ جو جہاں سے سارے جو آپ کے جو مطلب ادارے ہیں وہاں سے پاورز لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ ایک آپ کا جو ہے وہ قانون، عام قانون جو ہے، اب یہ ایکٹ 74 سے قبل جو ہے جو قوانین تھے ہمارے جو ہیں وہ وہی تھے پاکستان میں، جو پاکستان کے قوانین ہم اڈاپٹ کر لیتے تھے، اڈاپٹ آج بھی کرتے ہیں ہم جو ہیں، لیکن اس میں ہم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو ہے ایکٹ 74 جو ہے یہ جب بنایا گیا تو اس میں یہ اس وقت حفیظ پیرزادہ صاحب تھے، پاکستان کے لا منسٹر تھے غالباً، جو ہے وہ ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی، یہ بنا، اور اس میں جو ہے ہماری جو تمام جو معروف پارٹی تھی آزاد کشمیر کی، جس میں سردار ابراہیم صاحب مسلم کانفرنس میں تھے، صدر تھے، وہ بھی شامل تھے، مجاہد اول شامل تھے، چودھری نور حسین صاحب شامل تھے، کئی خورشید صاحب شامل تھے۔ نور حسین صاحب کی کیا ایکسپرٹیز تھی؟ نہیں وہ شامل پارٹی کہتے ہیں نا، آزاد مسلم کانفرنس کہتے ہیں نا۔ یہ تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اس کو مطلب بنایا، پاس کر دیا۔ انہوں نے بنایا نا، انہوں نے بنایا، ان کو دیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسمبلی میں گیا۔ اچھا، اب وہ تھا پہلے جو ہے 70 والا، جس سے مطلب بات کی ہے کہ وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھی،
جب پاکستان میں جو ہے وہ مطلب اس الیکشن ہوئے اس کے جو ہے تو پاکستان میں پارلیمانی نظام جو تھا وہ پارلیمانی نظام وہاں بھی آزاد کشمیر میں بھی لاگو ہوا. اس پر جو ہے ایکٹ 74 جو ہے چونکہ 70 کے الیکشن جو ہے آزاد کشمیر میں وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھی. 74 میں جب یہ آ گیا ہمارا ایکٹ 74 آ اس میں پھر جو ہے وہ پارلیمانی سسٹم آ گیا ہمارا جو ہے. اب پارلیمانی سسٹم میں جو ہے جی کہ وہ اس میں انہوں نے کہا جی کہ 2 کیے مطلب نیت ان کی یہ تھی کہ کونسل جو ہے یہ کونسل ہو جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اور آزاد پاکستان گورنمنٹ کے درمیان ایک رابطے کا ایک پل کا مطلب وہ کام دے اس کا. لیکن وہ اب اس کا جو مطلب وہ یہ الٹ ہو گیا اس کے جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بات کرتا ہوں. یہ جو ہے اس ایکٹ 74 میں صرف ایک سیکشن ہے 31 جو ہے وہاں پر یہ ہے کہ جو پاکستان جو سرکار انہوں نے کہ انسٹیپ ریزولوشن کے تحت جو ذمہ داریاں پاکستان کی ہیں جس میں ٹریڈ ہے ڈیفینس ہے فارن افیئرز ہے اس میں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ کشمیر کونسل کا ادارہ کا نہیں یہ پاکستان گورنمنٹ یہ پاکستان گورنمنٹ کا ہے. کونسل کا یہ نہیں ہے. کشمیر کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے؟ نہیں میں یہ بات جو ہے یہ ان کو اختیار نہیں ہے. ہائی کورٹ کا سو موٹو اختیار جو ہے وہ آزاد کشمیر کا جو چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ کا جو ہے وہ لے سکتا ہے. سپریم کورٹ جو ہے اپیلیٹ کورٹ ہے اس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جس طرح پاکستان میں سپریم کورٹ کو اختیارات ہے سو موٹو کے وہ مطلب آزاد کشمیر میں نہیں ہے. اچھا وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ 31 ایک سیکشن ہے جس میں پابندی ہے جی کہ آپ پرائر پرمیشن آف دا گورنمنٹ پاکستان میں جو ہے یہ فیڈرل پاکستان گورنمنٹ کا لفظ استعمال ہوا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے امینڈمنٹ ہم کر سکتے ہیں مطلب کی بھی ہم نے ہے اس میں. اور آپ یہ دیکھیں جو ایکٹ 74 اوریجنل تھا جو ہے جس میں ہائی کورٹ کی ججز کا تقرر سپریم کورٹ کی ججز کا تقرر اس میں ایڈیٹر جنرل کا ہے اس میں جو چیف الیکشن کمیشن تقرر کا اختیار جو ہے وہ تھا پاکستان کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے پاس. ٹھیک ہے. وہ اب ہوا یہ کہ جب یہ 75 کے الیکشن کے بعد وہ یک طرفہ جب بنی اسمبلی ہماری تو انہوں نے یہ سارے اختیار اٹھا کر جو ہے وہ کونسل کے چیئرمین کو بالکل ٹھیک ہے. اسی پوائنٹ پر ہم لے لیتے ہیں ایک ناظرین چھوٹی سی بریک. رائے نثار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بیرسٹر نور الامین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لاٹ صاحب بھی لاٹ نذیر احمد صاحب بھی لائن پر کسی وقت متوقع ہیں, کچھ اور مہمان بھی ہیں. اسٹے ٹیون. جب واپس آئیں گے بریک کے بعد تو ایکٹ 1974 کے بارے میں کس نے پاکستان کو یہ اختیار دیا ہے کہ ایکٹ 1974 کے اندر مداخلت کرے, لیجٹمیسی کیا ہے پاکستان کی, رول کس نے دیا ہے, اس پہ ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. اور آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ نون کا کنونشن رہا اس پہ بھی بات کرنی ہے. اسٹے ٹیون. وی ٹیک اے شارٹ بریک. ٹیک اے بریک.